سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب ذوالجلال نے ہم بنین و انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھا راستے پہ گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء و رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اسی کی آخری کڑی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء و رسول پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان گنت لامحدود درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ مجھے حق بات بولنے اور پھر کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین کرام، انسان اللہ رب العالمین کا وہ مخلوق ہے جو با اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو با اختیار بنایا ہے۔ انسان مجبور نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں۔ انسان مجبور نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو با اختیار بنایا ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان کون سا راستہ چنے، اختیار کرے۔ اگر صحیح راستہ چنتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور غلط راستہ چنتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دکھا دیا ہے، دونوں راستے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بتلا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے
अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि ऐ इंसान, क्या मैंने तुम्हें दो आंखें नहीं दी? ऐ इंसान, क्या मैंने तुम्हें दो होंठ नहीं दिए? वहदैनाहु नजदैन, और क्या हमने तुम्हें दो रास्ते नहीं दिखलाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को दोनों रास्ते दिखला दिया है, बतला दिया है। अब इंसानों के ऊपर है कि इंसान कौन सा रास्ता चॉइस करे, कौन सा रास्ता इख्तियार करे। चाहे तो वो नेक अमल करके जन्नत का सर्टिफिकेट ले सकता है, और चाहे तो वो गुनाह काम करके जहन्नम अपने ऊपर वाजिब कर सकता है। ये तो इंसानों के ऊपर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने इंसानों को दोनों रास्ते बतला दिए हैं, दिखला दिए हैं। अब इंसानों के ऊपर है कि इंसान कौन सा रास्ता इख्तियार करे। चाहे तो वो अपनी आखिरत संवार ले, और चाहे तो अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। ये इंसानों के ऊपर है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इंसानों की अक्सरियत गुनाह के काम में मुलव्विस है। ज़्यादातर लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग किताब व सुन्नत से हटकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। लोगों की अक्सरियत गुनाह के कामों में वो मुलव्विस हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से आमाल हैं जिनको इख्तियार करके हम अपने आप को गुनाह से बचा सकते हैं। या यूं कह लीजिए कि किताब व सुन्नत की रोशनी में, कुरान व हदीस की रोशनी में वो कौन से तरीक़े हैं, वो कौन से फार्मूले हैं कि जिनको इख्तियार करने के बाद इंसान आसानी के साथ गुनाह के कामों से बच सकता है। इंशाअल्लाह हम कुछ पॉइंट, कुछ तरीक़े बताने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह वो तरीक़ा हम अपनाएंगे और फिर अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। सबसे पहले आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अनिल बिर्र वल इस्म, कि अल्लाह के नबी गुनाह क्या है और नेकी क्या है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है, अच्छे किरदार का नाम है। हम किसी को गाली गलौज न दें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, उनके साथ अच्छा भेदभाव रखें, अच्छे तौर तरीके के साथ उनके साथ जिंदगी गुजारें। यही तो अच्छे अखलाक हैं। हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तार से, हमारे हाथ के ज़रिए, हमारी ज़ुबान के ज़रिए किसी भी मुसलमान को कोई तकलीफ ना पहुंचे और हम एक दूसरे के मुआविन और मददगार साबित हों। हमारा भाई किसी मुसीबत में परेशान हो तो हम उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें, ताउन करने की कोशिश करें। यही तो नेकी है। सिर्फ मेरे भाइयों, ये नेकी नहीं है कि हम नमाज रोज़ा पढ़ लें, सदका तो खैरात कर लें,
اور حج کر لیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ بھی ہے کہ آپ غریبوں کے سہارا بن جائیں، یتیموں کا سہارا بن جائیں۔ غریبی نیکی یہ بھی ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے کوئی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی بھی مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو، یہ ہے نیکی۔ اور بدی کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تمہارے سینوں کے اندر کھٹکے، تمہارے دل کے اندر کھٹکے، اور اس بات کو جاننے سے تمہیں گریز محسور ہو، یہ کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، آپ کو دشواری محسوس ہو، ان یطلع علیہ الناس، اس کے بارے میں لوگوں کو مطلع ہو جائے، تو اسی کی نام گناہ۔ دیکھ لیجئے، آپ کوئی بھی گناہ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہ ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کا دل یہ گواہی دے دے، آپ کے دل کے اندر یہ کھٹک پیدا ہو جائے، تو سمجھ جائیے کہ یہ گناہ ہے، آپ اس گناہ کو چھوڑ دیجیے۔ آپ کے دل کے اندر یہ کھٹک پیدا ہو جائے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہیں اس کی خبر فلاں آدمی کو نہ ہو جائے، کہیں یہ خبر میرے والد محترم کو نہ ہو جائے، کہیں یہ خبر ہمارے پڑوسن کو نہ ہو جائے، کہیں یہ خبر ہمارے گاؤں والوں کو نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جانکاری کی وجہ سے تمہیں کراہت محسوس ہو، اسی کا نام گناہ ہے۔ تو آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر چیز کو بیٹھا لیجئے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ گناہ ہے، آپ اس گناہ سے رکنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کے اندر وہ کون سے فارمولے ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جس کو اپنانے کے بعد ہم آسانی کے ساتھ گناہ کے کاموں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ نماز بہت بڑا ذریعہ ہے گناہوں سے بچانے کا۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ ہم گناہ کے کاموں سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب جو کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، آپ ان کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائیوں سے، برے کاموں سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہمیں برے کاموں سے روکی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر حقیقی معنوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ہم گناہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو یہ نماز ہمیں روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔
اگر آپ کی زندگی گناہوں سے گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، تو آپ یاد رکھیے یا تو آپ میں بے نمازی ہیں یا تو آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے سینے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو نماز پڑھیے، نماز پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے، نماز کا عادی بنیے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ گناہ کے کاموں سے بچ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں میں تو بہت بڑا گنہگار انسان ہوں، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، انہیں تو اور زیادہ نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں تو اور زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو کپڑا جتنا زیادہ میلا ہوتا ہے، جتنا زیادہ کچیلا ہوتا ہے، ان کو اتنا ہی زیادہ دھلنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر صابن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہم گنہگار ہیں اتنا زیادہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی زیادہ نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کے اندر فرماتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فی کل یوم 5 مرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مثال دے کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اے میرے ساتھیوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے دروازے کے پاس، تمہارے گھر کے پاس نہر جاری ہو، ندی جاری ہو، اور اس میں تم 5 مرتبہ غسل کر لو، دن بھر میں 5 مرتبہ نہا لو، تو تمہارے بدن کے اوپر کوئی بھی میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا لا، اللہ کے نبی، اگر کوئی انسان دن بھر میں 5 مرتبہ نہا لیتا ہو، غسل کر لیتا ہو، تو اس کے بدن پر ذرہ برابر بھی میل و کچیل نہیں باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اگر کوئی شخص 5 نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو پاک اور صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے دل صاف ستھرے ہو جائیں گے، ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور پھر ہم گناہ کے کاموں سے بچ سکتے ہیں، گناہ کے کاموں سے بچا لیے جائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کل قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، روز محشر کی پریشانی سے بچ جائیں، اور طرح طرح کی کٹھنائیوں اور مصیبتوں سے بچ جائیں، عذاب جہنم سے بچ جائیں، تو یہ طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا۔ نمبر 2 کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جہاں کہیں بھی رہیں، یہ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں ہو تب بھی، مسجد سے باہر ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، ایک لوگوں کے سامنے ہو، ایک آدمی کے سامنے ہو، یا پورے لوگوں کے مجمع کے اندر ہو، مجلس کے اندر ہو، 100 آدمی کے بیچ میں ہو، پھر بھی یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صرف مسجدوں کے اندر نہیں بلکہ مسجد سے باہر جا کر بھی یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، تب جا کر ہم گناہ کے کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ تجارتی معاملہ ہو تو اس معاملے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم تجارتی معاملے میں بھی، اپنے سامان کو فروخت کرنے میں بھی، بیچنے میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ دھڑی نہیں کریں گے، دھوکہ دھڑی کے ساتھ کسی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ تو یہی چیز ہے جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تمام لوگوں کے سامنے
لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے، عزت خطرے میں پڑنے کی وجہ سے انسان گناہ کے کاموں سے رکنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے، رات کی تنہائیوں میں جب چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو بلا بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، گناہ کے اندر وہ پھنس جاتا ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے، وہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی تو اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیند تک نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی، تو اللہ رب العالمین ہمیں 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ دل کے اندر ہم سوچ لیں تو انشاءاللہ ہم گناہ کے کاموں سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ ہمارے دلوں کے بھید کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ راستے میں ہم چل رہے ہوتے ہیں، ہماری نظر ترچھی ہوتی ہے، ہم نظروں سے چوری کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے انسان تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے انسان تمہارے اس ترچھی نگاہوں سے بھی میں باخبر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ترچھی نگاہوں سے بھی باخبر ہے، ہماری نگاہوں کی خیانت سے بھی باخبر ہے، ہماری نگاہوں کی چوری سے بھی باخبر ہے، اور ہمارے دل کے اندر کیا کھٹک رہا ہے، ہمارے سینوں کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بچ جائیں۔ ایک واقعہ مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر یہ سوچ لیں، یہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ گناہ کے کاموں سے بچ سکتے ہیں، بچا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ مدینہ کے گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں۔ گشت لگاتے لگاتے تھک کر ایک گھر کی دیوار میں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، رات کی اندھیری ہے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ یہ آواز عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ ان کی بیٹی جو بڑھیا تھی، ان کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ اے امی، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان جاری ہے کہ جو شخص دودھ کے اندر پانی ملائے گا وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا، وہ بہت بڑا پاپی ہوگا، وہ بہت بڑا مجرم ہوگا۔ تو بوڑھی امی یہ کہتی ہے کہ میری بیٹی رات کی تنہائی ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ یہاں کہاں دیکھنے آئے ہیں؟ تو اس بوڑھی کی بیٹی کی جواب آپ سنیے۔ وہ بیٹی کیا جواب دیتی ہے کہ اے امی جان، بھلے عمر رضی اللہ عنہ نہ دیکھے لیکن اس کا پروردگار دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو آپ گناہ کے کاموں سے رک سکتے ہیں، گناہ کے کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو موت سے پہلے اپنی زندگی کے اندر موت کی تیاری کریں۔ گناہ سے پہلے موت کے بارے میں سوچیں۔
گناہ کرنے سے پہلے موت کے بارے میں سوچیں کہ آخر مرنا ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر گناہ کے کام میں ہم کیوں ملوث ہیں؟ گناہ کے کام کے اندر کیوں ہم جمے ہوئے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ہمیں دنیا چھوڑنا ہے، آخر ہمیں موت کے شکنجے میں آنا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے تو انشاءاللہ گناہ کے کاموں سے بچ سکتا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے موت کے بارے میں سوچیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ اسے مرنا نہیں ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، گناہ کرنے سے پہلے یہ اگر سوچ لیں گے کہ ہمیں موت آ جائے گی اور رجسٹر کے اندر نوٹ کر رہے ہیں، اور وہی رجسٹر کل قیامت کے دن کھول دیا جائے گا جب انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، کوئی کسی کا وفادار نہیں ہوگا، ہر ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگتے پھریں گے، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، بہن ہو، قریبی رشتہ چاہے کوئی سا بھی ہو، ہر انسان یہی چاہے گا۔ اپنی فکر دامن گیر ہوگی، ہر انسان کو فکر لگی ہوگی کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس لیے کوئی بھی انسان ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں۔ لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں، گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ نامہ اعمال کے اندر، رجسٹر کے اندر وہ گناہ نوٹ کر لیے جائیں۔ نمبر 5، گناہ سے بچنے کا 5واں طریقہ، زیادہ تر گناہ انسان کی زبانوں سے ہوتی ہے، زیادہ تر گناہ انسان کی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ آج بے حیائی عام ہو چکی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نظروں کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا ہے، ہماری مائیں بہنیں حفاظت کرنی چھوڑ دی ہے، اسی وجہ سے بے پردگی عام ہے، ہماری بیٹیاں دوسری کی یہاں جا رہی ہے، وجہ یہی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، وہیں تمام خواتین کو بھی یہ حکم دیا کہ تم بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مردوں سے آپ کا دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور تمام خواتین سے آپ کا دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا تعلق نظروں کی حفاظت سے بڑا گہرا تعلق، یہ اس وجہ سے کہ ڈائریکٹ انسان زناکاری تک نہیں پہنچتا ہے۔ انسان کی نظر غلط نظر ہوتی ہے، پہلے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر بات چیت ہوتی ہے، بات چیت ہونے کے بعد ہی معاملہ قریب ہو کر کے بدکاری تک اور بدفعلی تک پہنچتی۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بدکاری سے بچیں، آپ زناکاری سے بچیں، تو آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی، اگر آپ چاہتے ہیں زناکاری سے بچ جائیں، بدکاری سے بچ جائیں، بدفعلی سے بچ جائیں، تو اپنی نظر کو نیچے رکھنے کی کوشش کریے، انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچا لیے جائیں۔ آخری پوائنٹ اور آخری طریقہ بتا کر میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ آخری چیز، اگر گناہوں سے بچانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر ہمیں
کوئی ہستی گناہوں سے بچا سکتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لہٰذا اللہ ہی سے یہ کہا جائے کہ یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ تو ہمیں بدکاری سے بچا لے، یا اللہ تو ہمیں زناکاری سے بچا لے، یا اللہ تو ہمیں شراب نوشی سے بچا لے، یا اللہ تو ہمیں جوا بازی سے بچا لے. یہ ہم دعا کس سے کریں گے؟ اللہ ہی سے کریں گے. جب تک اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر نہیں ہوگی، جب تک اللہ رب العالمین کی شفقت ہمارے اوپر نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے ہیں. لہٰذا اللہ ہی سے یہ کہا جائے کہ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما. یا اللہ میں عادی بن چکا ہوں زناکاری کا، یا اللہ میں عادی بن چکا ہوں شراب نوشی کا، یا اللہ میں عادی بن چکا ہوں قتل غارت غری کا، اسی طرح سے بہت سارے گناہوں کا میں عادی بن چکا ہوں. یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما اور تو مجھے گناہ کے کاموں سے بچا لے. اللہ ہی سے یہ دعا کیا جائے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بندہ میرے تعلق سے آپ سے سوال کرے تو آپ فرما دیجئے کہ میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں. تو اللہ رب العالمین ہم سے بہت زیادہ قریب ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، اپنے سر کو جھکائیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کے کاموں سے رک جائیں، اپنی زندگی سنوار لے جائیں، تو اللہ کے سامنے ہی التجا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر شامل حال ہوگی اور ہم گناہ کے کاموں سے بچا لیے جائیں گے. جو طریقے اور جو نسخے کتاب و سنت کی روشنی میں بتائی گئی ہیں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں گناہ کے کاموں سے بچانے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.